अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम इख्तिसासी शोबे से, स्पेशलाइज्ड शोबे से हम शख्सियत का इंतखाब करते हैं और उनके जो भी कारहाय नुमाया होते हैं उसका तज़किरा करते हैं, रिकॉर्ड पर लेकर आते हैं और जो कुछ आपके जहन में सवालात उठते हैं उनका जवाब हम लेना चाहते हैं ताकि पिक्चर आपके सामने आए कि किस शोबे में क्या कुछ हो रहा है। आज हमारी खुशकिस्मती देखिए कि कराची प्रेस क्लब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, उसके सदर सईद सरबाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी हमारे लिए एजाज़ है कि आपका तजर्बा बार रिपीटेड जो आपने कामयाबियाँ हासिल की हैं और एक सक्सेस स्टोरी है आपकी जद्दोजहद की, ये एतराफ़ है आपकी बातों का। और इस वक्त जो सदर मुंतखब उस हवाले से भी हम बात करेंगे, जो आपने पिछले 16 साल में काम अंजाम दिए हैं उसकी भी बात करेंगे और जो प्रेस क्लब के मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं जिसको लोग हल करते होता देखना चाहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। जनाब हमारे, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। सईद सरबाजी साहब, मेरा पहला सवाल तो ये होगा कि आप अपने बारे में पहले बताएं कि आपने ये सफ़र शुरू किया, ज्वाइन किया आपने, उसके बाद एक जद्दोजहद की आपने, कई दफ़ा आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे और आपका इम्पैक्ट जो सियासी जो इम्पैक्ट है वो भी है। आप चूँकि बलोच हैं तो बलूचिस्तान से भी आपका अमल दखल बहुत है, सिंध में भी आपकी पजीराई बहुत है, ये भी एक एडवांटेज है कि हम दो सूबों के नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और यहाँ मेहमान आ रहे होते हैं, खुश जा रहे होते हैं और वो चूँकि वहाँ बहुत मुतासरा इलाका है बलूचिस्तान को, सवाल तो उठते हैं, दर्द तो उठता है कि उसको अगर आपकी नुमाइंदगी में मिल जाए और फिर वो भी कराची प्रेस क्लब जैसे जो अपने उभारता है, मसाइल को दिखाता है, वो तो आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? शुक्रिया, आपने आज मुझे यहाँ मदऊ किया। ये मेरे ख़्याल में पहली मर्तबा इस तरह से कोई कराची प्रेस क्लब के हवाले से कोई इस तरह डिटेल में बातचीत हो रही है। लेकिन मैं जब मैंने होश संभाला तो मैं स्टूडेंट था उस वक्त जब इस मुल्क में, और मैं ख़ासकर आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ लियारी से, जो आप समझ लें कि सियासी शऊर और उसकी जो वो नर्सरी है, पॉलिटिक्स की नर्सरी है, वहाँ से मैंने शुरू किया। उस वक्त जब मैंने शुरू किया और मैं स्टूडेंट था उस वक्त, मैंने यही आपके दफ्तर के पास मैट्रिक गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ यहाँ से किया है। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ से की। मैंने बेसिकली तालीमी इंग्लिश, कराची वाले हैं, कराची आइट है, हम मकामी लोग हैं कराची के। मेरे फोर फादर पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ थे और हम मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं कराची आइट हूँ और मकामी सदर हूँ प्रेस क्लब का, जो पहली मरतबा मेरे ख्याल में। इससे अलावा भी बहुत सदर हमारे आए। तो जब मैंने अपनी लाइफ शुरू की एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो मैं समाजी तंजीमों में बहुत रहा। लियारी नौजवान तहरीक होती थी जो बहुत एक्टिव होती थी और उसमें ब्रेन होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग होते थे। और उस वक्त MRD की तहरीक थी, तो हमारे एक बहुत ही इस वक्त आप समझ लें कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये जो हयात इस वक्त उनकी डेथ हुई है, सिद्दीक बलोच साहब। वो डॉन में बहुत बड़ा नाम है, ऑनेस्ट आदमी थे, डॉन में थे। और आप समझ लें कि जब उन्होंने डॉन छोड़ा तो उन्होंने अपना एक अखबार शुरू किया। नासिर बरोई साहब बहुत ही प्रेस क्लब के सदर भी रहे वो, और AFP और बाहर के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ हिलाल पाकिस्तान के भी रहे। तो दोनों लोगों ने पहली मरतबा एक वर्कर रिलेटेड जो है वो कहते हैं कि अखबार सिंध एक्सप्रेस के नाम से शुरू की, जिसमें बहुत मेरी तरबियत। अच्छा, मैं किस तरह से आया कि एक मरतबा मैं दिन को टाइम सिद्दीक बलोच साहब के घर गया, तो अच्छा लियारी में बहुत कम ऐसे थे कि लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, तो मेरी बेसिक जो तालीम थी वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हुई। तो उन्होंने मुझे डॉन अखबार पढ़ने को ले दिया कि आप इसको पढ़ें। जब मैंने पढ़ा तो मेरा एक्सेंट था, तो उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। अच्छा, हमने शौक़ भी था क्योंकि उस वक्त जितने भी लोग जर्नलिज़म में आते थे
ان کا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ یونین آپ پولیٹکس میں نہیں رہے تو جرنلزم آپ کے لیے سمجھ میں نہیں آتا. سوشل ہے تو آپ کو بنیادی طور پر ہماری جو تربیت ایک مسائل سے ہوئی تو اس کے بعد ہم وہاں آئے سندھ ایکسپریس. آپ کی باتوں سے یہ میں اخذ یہ کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل برین ہونا چاہیے اور سماجی جو شعبے ہوتے ہیں وہ پولیٹکس سے وابستہ ہوتے ہیں. اس سے جو اخذ کرتا ہے زندگی میں جو ہے وہ شامل کرتا ہے اور اس کی جو نگاہ گہری ہوتی ہے اس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے. اس موقع پر آپ کو ایک موقع یہ بھی ملا, آپ کے سینئرز نے یہ کہا کہ آپ انگلش میڈیم سے ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور اپنے اپروچ رکھتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ صحافت میں آئیں. اور صحافت میں جب آئے تو پریس کلب تک ہم آنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے کارنامے چونکہ وابستگی آپ اسی کے نمائندہ ہیں. پریس کلب میں اس وقت سلیم آسمی صاحب جو ہمارے گروپ اس وقت ڈیموکریٹ گروپ کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ جو تھے پریس کلب کے صدر تھے, اور طاہر حسن صاحب جو تھے وہ سیکریٹری تھے. تو اس وقت جو ہے میری ممبرشپ ہوئی پریس کلب میں, پہلی بنیاد رکھی. لیکن چونکہ میں پہلے آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا میرا, تو مجھے وہاں پر بھی یہ جو کلب کی پولیٹکس ہوتی ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا حصہ لیا میں نے. اور ایک مرتبہ تو گورننگ باڈی میں پہلی ایک مرتبہ ہار چکا ہوں. اس کے بعد پھر میں مسلسل مختلف عہدوں پہ رہا, گورننگ باڈی سے لے کر جوائنٹ سیکرٹری سے لے کر نائب صدر سے لے کر, اور ابھی میں کراچی پریس کلب کا جو ہے صدر منتخب ہوا ہوں. اور یہ بھی اب میرے لیے اعزاز ہے کہ کراچی پریس کلب جو پاکستان کا پہلا اور سب سے بڑا سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو امیج ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں کراچی پریس کلب کا صدر ہوں, جو میرے لیے بہت ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے, اور وہ واحد ادارہ ہے جہاں جمہوریت ہے, جہاں پر سادہ طبیعت پہ اور اتنے سارے اس میں کلرز ہیں. آپ تو بہت سیدھے سادے سچے آدمی لگتے ہیں, تو آپ کے ایسا اتنا مشکل شعبہ ہے, اتنا ٹپیکل ماحول ہوتا ہے, اس کے اندر کیسے سکسیس بنائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ اچھے لوگ بہت ہیں, اور آپ کی کارکردگی کو, اور کراچی پریس کلب کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے اچھے لوگوں کو ضرور وقت کے ساتھ ساتھ, جو آپ نے ہم سے پہلے ڈسکشن ہوا کہ سوسائٹی کے اندر اس میں ظاہر ہے ہمارے صحافی بھی ہیں کہ ایک طرح سے انسٹیٹیوشن میں کچھ ویکنس بھی آئی ہے, لیکن کراچی پریس کلب وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم جس گروپ سے میرا بلانگ ہے ڈیموکریٹس گروپ, تو ہم نے کراچی 16 سال ہو گئے. جی بالکل, ہم اقتدار میں رہے, اور ابھی آپ کو کہنا کہ پہلی مرتبہ ہماری پوری باڈی یہ پریس کلب کی تاریخ میں رہی ہے کہ پہلی باڈی ان اپوز آ گئے, اور اس میں یہ تھا کہ مخالف اس لیے نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہاں پر کام بتاتا ہے آپ کو. اور کراچی پریس کلب کی عمارت آپ دیکھیں ماشاءاللہ, اس کا اچھا دو گروپ مل کے اتنی آپ مل کے بڑی کامیابی کے ساتھ. جی ہمیشہ سے ہمارے جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گروپ نے وہاں پر جو پریس کلب ہے اس کے لیے کام بھی کیا ہے, بہت کام ہم نے کیے. عمارت آپ دیکھیں نا, ہیریٹیج اس کو قرار دیا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈونمنٹ سندھ گورنمنٹ دیکھیں, اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ کو ہم اپریشیٹ نہ کریں تو یہ اچھا نہیں ہوگا. کراچی پریس کلب کے ساتھ سندھ حکومت کا تعاون جاری ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہمیں اس کے شعبے میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک گرانٹ ہماری مقرر کی ہے 5 کروڑ, پہلے بہت کم تھی, اب انہوں نے 2 سال سے 5 کروڑ رکھی ہے, اور وہ بجٹ کا حصہ انہوں نے بنا دیا, جس سے تقریباً جی بالکل ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کراچی پریس کلب ایک بہت بڑا پریس کلب ہے, جس میں تقریباً 1800 کے قریب ہمارے ممبرز ہیں, یہ جو کاؤنسل ممبرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایسوسیٹ ممبرز ہیں, اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کینٹین ہے ہمارا, جو ہم سبسڈی پہ وہاں پہ اپنے ممبرز کو جو ہے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بجلی کے بل ہیں, گیس کے بلز ہیں, اور تنخواہیں اسٹاف کی. ہم نے جو ہے سب سے پہلا ایک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بھی کراچی پریس کلب ڈیموکریٹ نے بنایا, اور ہم نے پیچھے ایک ہال جم ہم نے جو ابھی
हमारा जिम बनने को जा रहा है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होगा और उसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की इक्विपमेंट हम उसमें करेंगे। और हम अपने मेंबरान को जो है वो एक बेहतरीन जो हेल्थ एक्टिविटीज़ है, जैसे आपको पता है कि ख़ासकर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि डायबिटीज़, डिप्रेशन और हमारे जो काम करने का जो लोड है साफ़ियों का वो कितना है आपको पता है। उसके लिए हमने एक बेहतरीन जिम है और एक आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है जो बेहतरीन AC उसमें काफ़ी बहुत हमने जो है उसमें जो है हमारे लोगों के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, वहाँ सेमिनार्स होते हैं, उसमें हम डिजिटल प्रोग्राम। तो 5 करोड़ में तो कोई काम आपका बनता नहीं होगा फिर, और आपके मीन्स हमारे ज़्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो हमने अभी इस मरतबा, आपको पता है इन्फ्लेशन और महंगाई कितनी हो गई है, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मैंने अभी सैलरी भी पुट अप कराई है एडिशनल ग्रांट के लिए प्रेस क्लब की, वो भी इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बजट में वो भी अप्रूव हो जाए। और हमारे जो प्रेस क्लब के और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे मेंबरान को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने प्लॉट्स दिए थे, उनमें तो वक्तन फ़वक्तन हमें फिर हमने कब्ज़ा छुड़वाया और हमने 68 जो है इस वक्त हमारी जो बॉडी है, सबसे अच्छा काम हमने ये किया कि हमने LDA MDA के लोगों को कराची प्रेस क्लब में बुला के 1 विंडो सहूलत अपने मेंबरान को दी। कराची प्रेस क्लब में पहले जो है वो लोग जाते थे वहाँ पर LDA में पेट्रोल खर्च होना और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे। अच्छा, एक सवाल आता है कि आप बड़ी तफसील से बता रहे हैं। एक सवाल ये है कि ये तो चीज़ें हैं कि 5 करोड़ भी आ गए, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसके कुछ फ़ीस भी आते हैं, सब्सिडाइज भी करते हैं, अगर कोई मुस्तहिक हो ना दे सकते हैं उसकी भी आप मदद करते हैं जिस तरह आप बता चुके हैं। तो लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी लोगों को शिकायत ये है कि मशरूम की तरह लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और वहाँ इंटरटेन कर रहे होते हैं, अपने पार्टियाँ भुगत रहे होते हैं। एक अजीब सा लोगों को जो बड़ी तकलीफ़ है, सीनियर लोगों को तो बड़ी तकलीफ़ है कि ये माहौल क्या हो गया, पहले ऐसे नहीं था। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सर उसके लिए ये है ना कि ये बिल्कुल ऐसी बातें थी कि बीच में कुछ हमसे पहले शायद कुछ हो, लेकिन अभी हमने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी वहाँ रखी हुई है कि कोई बंदा फ़र्ज़ करें कराची प्रेस क्लब का मेंबर का मेहमान है तो वो बताएगा, फ़ोन करेगा, बाकायदा हमारा जो गार्ड है उनको हम बताते हैं कि ये फ़लाँ बंदे का, उसको बाकायदा वो जो है बुक में लिखा जाता है फिर जब आता है। और दूसरे अलावा जो गेस्ट आते थे बग़ैर बिन बुलाए, उनके लिए हमने सख्त पॉलिसी रखी हुई है कि मेंबर के साथ आएगा और वो भी पहले पेशगी बताएगा। अगर उसके पास 4 हुए 5 हुए लोग तो हम वो पहले से वो बताएगा कि मेरे इतने मेहमान आ रहे हैं। हमने बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी हुई है। वो मेहमान तो एक अगर वो इंटरटेन नहीं हो, बैठने को आ जाते तो घंटा पहले यही था, लेकिन अब जो है माशाल्लाह आप आएंगे तो ऐसी सूरत हाल आपको नहीं मिलेगी। आपने रमज़ानों में देखा होगा कि आपका बेहतरीन हमारा अफ्तारी थी, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा। और हमने बिल्कुल एक, और हालांकि इतनी महंगाई के बावजूद हमारे जो डेमोक्रेट्स ग्रुप है, जिसकी मेरे साथ जो है मेरे सेक्रेटरी शोएब अहमद साहब हैं, वो भी मेरे साथ बिल्कुल उनका कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन के साथ ही हम चलते हैं और हर इश्यूज़ पे हम अपनी पूरी गवर्निंग बॉडी से डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही हम कोई पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, अभी ये है कि पिछली कहानी तो ये है कि वहाँ प्लॉट मिले भी थे, आपने जो इस पर कब्ज़ा हुआ, फिर आपने रिस्टोर करवाए। अब लोगों को एक और है कि वो जो नए मेंबर्स हैं, ये तो पिछली कहानी है, उसमें काफ़ी अरसा हो चुका है, नए मेंबर्स को बहुत काफ़ी अरसा हो गया तो अब तो मिल ही नहीं रहे पास। सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें वो एक पाइपलाइन में है, अभी हमने वो सबमिट कराई है, शर्जील इमाम मेमन साहब को मैंने दी है और मेरी मुलाकातें 2-3 उनसे हुई है और मेरे 2-3 इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस हुए। एक ये जो आपने निशानदेही की है 700 मेंबरान की, इंशाल्लाह ये भी तकरीबन आप समझ लें कि हो जाएगा, पाइपलाइन में बिल्कुल इन द फाइनल फेज़ में। जी बिल्कुल होंगे। अब लैंड यूटिलाइजेशन की लेटर चला गया है DC वेस्ट केमाड़ी जो है मुख्तार अब्रो साहब के पास, वो लेटर है, वो जगह का तयन करेंगे। जी बिल्कुल हमें पता है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। कराची के अंदर सब जो है किराए के मकान में रहते हैं और आपने मीडिया इंडस्ट्री की हालत तो देखी होगी कि कई, और जो ख़ास कर मैं एक बात का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जब 2018 में तब्दीली सरकार आई
اس نے جو 7,000 کے قریب ہمارے لوگ بے روزگار ہوئے، اور بہت مین اسٹریم میڈیا کے تنخواہیں کٹ کی گئیں، اوور ٹائم ان کو کٹ کیے گئے، چھٹیاں، ایک ایسا آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ساری چیزیں بوجھ، حالانکہ یہ جو جابس کا ایشو ہوتا ہے یا تنخواہوں کا ایشو ہوتا ہے یہ یونینز کا ہوتا ہے، لیکن یہ جہانگیر بھائی یہ بھی ہمارے اوپر آ گیا ہے۔ پریس کلب جو ہے ان ساری چیزوں کو بیسیکلی سوشل اور انٹرٹینمنٹ کلب ہے۔ یہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد ہم جو بھی آپ کی مشاغل ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو فیسیلیٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی صاحب موجود ہیں، ان سے وہی سوالات کریں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سوالات کا سلسلہ فوراً ہی شروع کرتے ہیں۔ جناب صدر یہ بتائیے کہ یہ جو پریس کلب ہے اس کے مشاغل کیا ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہلا گلا اور یہ اور وہ اور کچھ اس میں تربیتی انتظام بھی ہوتا ہے، اس کے کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں کراچی پریس کلب جب وجود میں آیا، یہ اس وقت کی 1958 میں بیسیکلی یہ جو ہماری عمارت ہے یہ تھی ایک پارسی کمیونٹی ڈنشا صاحب کی تھی، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ ہمارے جو سکندر مرزا صاحب تھے ان کا جو گورنر جنرل رہے، یہ ان کا گھر بھی تھا ایک زمانے میں۔ تو ہمارے کچھ لوگ تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کے اندر یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ پولیٹیکل لیفٹ ونگ کے زیادہ لوگ تھے ہمارے۔ ہاں اب تو مکس ہے، این ایس ایف، ڈی ایس ایف، اور جو لوگ وہاں سے آتے تھے، لیفٹ لیننگ لوگوں نے یہ بنائی، ہمارے جو فور فادرز تھے، اور ان میں زیادہ تر انگریزی جرنلزم سے منسلک لوگ تھے۔ ہاں بالکل، وہ ان کا، اور کراچی پریس کلب کا آئین بھی انہوں نے جس طرح سے بنایا ہے اس میں وقتاً فوقتاً ہم نے کچھ امینڈمنٹ کی، جیسے کہ الیکٹرانک میڈیا کا اسپرٹ کیا ہے، آئین کی اسپرٹ کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ پروفیشنلی جو بندہ اس معیار کو ہمارے پورا کرے گا کراچی پریس کلب کے، وہ معیار یہ ہے کہ آپ صرف جرنلسٹ ہیں، آپ کا کچن کہیں اور سے اس کی آمدنی نہیں ہے، اور آپ صرف اور صرف جو تنخواہ آپ کو جرنلزم سے ملتی ہے وہ آپ کا گزر بسر ہوتا ہے، نہ جی گزر بسر۔ نوکریاں تو ہمیں چھوڑا، سارے لوگ نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بری حالت ہے، وہاں جو ہے سبسڈائز ہے تو وہاں کچھ کھانا وانا مل جاتا ہے کم قیمت پر۔ تو ایسے میں یہ معیار قائم رکھنا کہ کہیں ادھر ہی نوکری ہو، اگر ادھر نوکری نہیں تو کچھ نہ۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایک یہ جو کرائسس ہیں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آئی، تو اس میں ہمارے یہاں بڑی سخت پالیسی تھی کہ اگر کوئی بندہ جرنلزم میں نہیں ہے اور وہ کام نہیں کر رہا کہیں، اور 2 سال 3 سال کے بعد اس کی ہم ممبرشپ کو، جیسے کہ اگر اس کے 5 سال ہوئے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس کو ہم ایک آنرری ممبرشپ دیتے ہیں پھر اس کو۔ لیکن اگر یہ جو آپ نے بات کی، یہ جو حالات ہیں موجودہ، اس میں ہم نے ان کو کنسیشن دی ہوئی ہے، اور وہ بالکل ہمارے سینئر جو لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ہے، جن کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں یا کسی اور وجہ سے ہیں، وہ کراچی پریس کلب میں ہیں، ہم نے ان کو کبھی بھی بالکل ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی، اور اب تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک جاب سے گزارا نہیں ہوتا جرنلزم کے، دوسرے جاب 2 جاب بھی لوگ کرتے پہلے، حالانکہ میڈیا مالکان نے بھی قدغن لگائی ہوئی تھی کہ آپ یہیں کام کریں کسی اور جگہ، لیکن اب جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کراس میڈیا اب تو یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم نے تھوڑا سا اپنے آپ کو، کراچی پریس کلب نے ایک نرم رویہ بھی رکھا ہوا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ تو اب ہو گیا کہ ایک گنجائش رکھی ہے، اور یہ سب بڑا ایسا سوال تھا
مطلب آئین میں یہ بات نہیں ہے، لیکن کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی اور کراچی پریس کلب کے ہمارے جو گروپس ہیں وہ ایک پالیسی یہ ہے بالکل کہ موجودہ حالات میں کہ وہ معاشی طور پر بیچارے جو ہیں بہت پریشان ہیں، تو کراچی پریس کلب ہی ان کا ایک گھر ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ آئیں، صبح بھی ہمارے سینئرز ہیں جو ابھی بھی ہمارے ممبر ہیں، وہ صبح بھی پریس کلب میں ہوتے ہیں، رات کو بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے سید صاحب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں پڑھائی کر کے آتے ہیں، کچھ کم بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہاں وہ جرنلزم ہے، جرنلزم تو ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے، اس کو جاننا ضروری ہے. اگر ڈگری نہیں ہے تو وہ سینس تو ان کو آنا چاہیے. سائنس اس سے بھی واقف نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ٹریننگ؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تو دور آیا ہے کہ ہر جگہ ماس کمیونیکیشن پوچھتے ہیں، ایم اے پوچھتے ہیں اداروں میں. لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تو یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ نہیں تھی. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جرنلسٹ جو ہے، اب جیسے کہ میں آپ کو کچھ بہت سی مثالیں دوں جن کے پاس ڈگریاں نہیں تھیں. جی ڈگریاں نہیں تھیں. 50 years spent in یس، ایسے ایسے لوگ تھے جیسے کاکا غلام علی صاحب جو بہترین کرائم رپورٹر تھے ڈون کے. آپ جانتے ہوں گے ان کی رسپیکٹ، ان کا بلکہ آئی جی خود چل کے ان کے پاس خیر آباد ریسٹورنٹ پہ آتے تھے. ان کی اتنی رسپیکٹ تھی. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جس طرح جرنلزم کے معیار کو پورا اترتے تھے اور جرنلزم کو جانتے تھے. تو دیکھیں ابھی بھی دیکھیں آپ، اب میں اس پہ نہیں کہتا ہوں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو لوگ ماس کمیونیکیشن سے آتے ہیں، وہ جو پریکٹیکل جرنلزم ہے وہ ان سے دور ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل جرنلزم ہے کیا. جب تک آپ پریکٹیکل نہیں ہوں گے، جب آپ کی ٹریننگ نہیں ہوگی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یونیورسٹی سے آتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں. کراچی پریس کلب میں ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو جرنلزم ایک تو کتابوں میں وہاں پر، ایک تو پریکٹیکل ہے. جب تک آپ پریکٹیکل، آپ کے بھی تو کوئی پروگرام ہونا چاہیے، ٹریننگ کے پروگرام ہونے چاہیے. پریس کلب میں بہت ورک شاپ ہوتے ہیں، بہت سیمینار ہوتے ہیں ٹریننگ کے. ہم بہت اپنے ممبروں کے لیے بہت پروگرام کرتے ہیں. اور جو آؤٹ سائڈ بھی آپ جنہیں ایسوسیٹ کر کے ان کی مدد کرتے ہیں سیکھنے میں، یہاں سے آپ ان کو بھیجتے ہیں؟ جی ہمارے یہاں تو بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو جو ہے، اور ہمارے پلیٹ فارم سے آتے ہیں، مختلف لوگوں کو ہم بلاتے ہیں جو ٹیچر ہوتے ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی کے ہوں یا کہیں کے بھی ٹیچرز ہوں، بالکل آتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام رکھتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورک شاپس ہیں ہمارے، اور ٹریننگ کے لیے آپ فیڈریشن سے بھی آپ کے نا تو وہ تو آپ نے کوئی حوالہ بتایا نہیں کہ آپ اس کی فیڈریشن جو ہے ہماری فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہے نا کہ ہم مختلف گروپ، میں پاکستان فیڈرل یونین جی میں پاکستان فیڈرل یونین کے ایف ای سی میں بھی رہا ہوں. میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کا جوائنٹ سیکریٹری اور نائب صدر بھی رہا ہوں. جی یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے خون میں سیاست اور ٹریڈ یونین صحافت بھی ہے، اور ٹریڈ یونین صحافت میں بالکل. اور ہم نے مختلف تحریکیں چلائی ہیں صحافیوں کے لیے، کیمپسوں میں بیٹھے ہیں، دفتروں کے آگے پروٹیسٹ کیا ہے، ہم نے ریلیاں نکالی ہیں. اور ہر ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے کراچی پریس کلب میں ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے. ساری تنظیموں کو ہم یکجا کرتے ہیں. وہاں ایک امبریلا ہے کراچی پریس کلب. امبریلا تو آپ نے کہہ دیا، لیکن امبریلا کے نیچے جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ کچھ لیفٹ کے لوگ ہیں، کچھ رائٹ کے لوگ ہیں، جو کوئی پہلے سرخہ کہا کرتے تھے. تو یہ چیزیں یہ ابھی بھی ہے، لیکن یہ بڑا اچھی طرح جو چل پا رہا ہے. اور کیوں چل پا رہا ہے؟ اور یہ ایسا بظاہر نظر آتا ہے، اندر جو ہے خلا موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ 16 سال سے چل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم ان کے ریڈ لائن کو عبور کرتے ہیں، نہ وہ ہمارے ریڈ لائن کو عبور کرتے ہیں. اب جیسے کہ میں صدر ہوں تو سیکریٹری جو ہے ان کی طرف سے ہے. ہم گورننگ باڈی میں 6 لوگ ہیں، 6 لوگ وہ ہیں. تو ہمارا ایک بہترین اتحاد ہے، اور ہمیشہ ہم چیزوں کو بجائے کہ باہر بیٹھ کے ڈسکس کریں، اگر ہمارے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بیٹھ کے اس کو ود ان دا گروپ ہم اس کو ریزالو کرتے ہیں. اور ہم بقول آپ نے کہا کہ نظریاتی تو ہمارے بہت سی چیزوں پہ اختلافات ہیں، لیکن بینگ کراچی پریس کلب ہم وہاں پر ہمارا جو موٹو ہے وہ کراچی پریس کلب کے ممبران ہیں. وہاں پر ہم اپنا نظریہ
اگر میں لیفٹ کا ہوں، اگر کوئی رائٹ کا ہے، تو وہ ہمیں کلیش نہیں کرتا، کیونکہ ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں جو ہمارے اتحادی ہیں اور ہم ہیں، ہم اپنے جو ساری چیزیں ہیں مشترکہ طور پر کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، اب یہ بھی بتا دیجئے آپ کہ جو آپ کے مخالفین ہیں، جو آپ سے امیدیں رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حسرت بن گئی، وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی، اور وہ ایسا ہے پورا ایک پاور گروپ ہے، تو اس کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں، اور ان کی جو پریشانی ہے اس کو سولوشن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کہوں نا، آپ نے کہا اپوزیشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن نے تو بتا دیا کہ ہماری کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے۔ ہم جب بلا مقابلہ آ گئے تو اپوزیشن کس بات کی ہے؟ اس میں بھی تو ایک شکایت ہے کہ یار آپ نے ایک ایسا ماڈل بنا دیا ہے کہ ادھر بھی آپ ادھر بھی آپ، ہمارے جو لوگ جمود تو نہیں ہے، نہیں کوئی جمود نہیں، اور جو ہمارے اپوزیشن تھے انہوں نے باقاعدہ ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے، یہ بھی نہیں تھا تو کیا ہے انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کرنے کا بعد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اعلان ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپوزیشن نہیں رہے۔ انہوں نے جب ہماری لیڈرشپ آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ آئے تو ہم اپنے لوگ کھڑے نہیں کرتے، باقاعدہ جو ہے جو مشترکہ جو ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ کیا ہے، جو وہ لائن کیا ہے کہ ہم اور وہ مل کے کس طرح خدمت کر سکیں گے؟ دیکھیں اپوزیشن، میں بلیو کرتا ہوں بینگ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اپوزیشن ہونی چاہیے، مثبت اپوزیشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور ہم اپوزیشن کو لے کے چلتے ہیں۔ اپوزیشن جن چیزوں پہ، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ جینیون چیزیں ہیں تو ہم ان کو ریزالو کرتے ہیں، ان ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اپنی طاقت سے یا ہم اکثریت میں ہم ساری چیزوں کو بلڈوز کریں، نہیں، ہم اپوزیشن کو بھی اسی طرح قدر اور احترام سے دیکھتے ہیں، اور اپوزیشن جو تنقید، جائز تنقید کرتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اور ان کو ہم نے بلکہ اپنی کمیٹیوں میں بھی اپوزیشن کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ایسا تو کچھ ویسے نظر تو نہیں آتا ہے اپیرنٹلی، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ آئندہ آپ ایک ظاہر ہے کہ یہ شہر بہت بڑا شہر ہے اور یہ پورے پاکستان کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے آپ کی کراچی پریس کلب، تو اس کی ایکسپینشن ہونی چاہیے، یا علاقائی طور پر اس کی کوئی نمائندگی ہو، تو اب ایسے بن جاتی ہے لانڈی پریس کلب اور یہ پریس کلب، لیکن اس کی اتھینٹیکیشن کچھ نہیں ہوتی، اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی۔ آپ نے جو ایک بات کی نا، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب وہ واحد پریس کلب ہے جو جرنلزم کے ایتھکس پہ پورا اترتی ہے۔ اگر ہمارے ممبران کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ اب آپ نے جن پریس کلبوں کا بتایا ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ خود ان سے سیٹسفائیڈ ہیں، یا دیکھیں ہمیں اون کرتی ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمیں اون کرتی ہے، جو پاکستان بھر میں جو پریس کلبس ہیں وہ کراچی پریس کلب کو ہی نمائندہ سمجھتے ہیں، باقی کوئی پریس کلب کو وہ ان سے ڈیل نہیں کرتے، ریکگنائز نہیں ہے۔ کراچی پریس کلب جو ہے وہ ایک ریکگنائزڈ ہے، ہمارا نیشنل پریس کلب ہے، ہمارے ساتھ کوئٹہ پریس کلب ہے، ہمارے ساتھ پشاور پریس کلب ہے، ہمارے ساتھ لاہور پریس کلب ہے، فیصل آباد کا پریس کلب ہے، ہمارے ساتھ بہت سی ایسی پریس کلبز ہیں، حیدرآباد پریس کلب ہمارے ساتھ ان کی کولیبریشن ہر چیز پہ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پریس کلبز بنے ہیں، کیا وہ ان کرائیٹیریا کو پورا کرتے ہیں بینگ اے پریس کلب؟ وہ شور تو ہر الیکشن، وہ جو ممبرشپ کے بعد شور بہت ہوتا ہے کہ یار ہمیں نہیں لیا اور زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہاں، لیکن وہ ہماری ثوابدید ہے کراچی پریس کلب کی، یہ ثوابدید ہے، یہ ہمارے پاس ثوابدید ہے، اور اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے کہ اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا کہ ہماری مرضی ہے، ہم دیکھیں معیار، ہم دیکھیں کہ کون کس معیار میں۔ ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اس کو آگے چل کے مزید جینیون جو جرنلسٹ ہیں جن کو واقعی ممبر بننا ہے ان کو بننا چاہیے، میں اس پہ ایگری کرتا ہوں آپ کی بات۔ لیکن اس وقت جو کراچی پریس کلب ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے، انفلیشن کہاں پہنچا ہوا، ہمارے بجلی کے بل، ہمارے گیس کے بل، ہمارے جو اخراجات ہیں، اور ہمارا جو ایریا ہے وہ ہاں ایک بات یہ جو جس طرح آپ نے بات کی اسکروٹنی کی،
ہمارے پاس باقاعدہ اسکروٹنی کمیٹی ہے، ہمارے پاس ہم باقاعدہ اس پہ جو ہے باکس لگتے ہیں کہ اگر کسی ممبر کے خلاف کوئی شکایت ہے، ہم نے کئی سرکاری ملازمین کو سر جہانگیر صاحب نکالا ہے، ہم نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، کئی لوگ جو تھے اور کئی پریس کلبوں کے ممبر تھے، کئی نہیں تھے، کئی ایسے لوگ تھے، تو ہم نے باقاعدہ ان کو اسکروٹنی کی، ان کو نکالا ہے۔ اور ہماری جو روش دیکھ کے حیدرآباد پریس کلب نے یہ کام کیا، نیشنل پریس کلب آن دی وال کر کے لگا دیتے نا آپ کہ بھائی یہ لسٹ ہے، اس میں اسکروٹنائز کر لو اور ہمیں بتا دو۔ جب ہماری ممبرشپ ہوتی ہے تو اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، ہم نوٹس بورڈ پہ لگاتے ہیں کہ اگر بھائی کسی کو اعتراض ہے کسی نام پہ تو آپ جو ہے ہمیں اس کے خلاف اپلیکیشن دے کہ یہ نان جرنلسٹ ہے۔ اگر جرنلسٹ ہے اور جرنلسٹ کا ایک ڈیفینیشن ہے، دیکھیں آزادی سے بات چیت ہماری ہو رہی ہے، صحیح، اس میں کوئی تکلفات نہیں ہیں کہ آپ پر جو بھی الزامات یا جو بھی بہتان باندھا جاتا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم دوسرے سوالات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے کراچی پریس کلب کے صدر سعید سربازی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، اس میں کچھ باتیں بھی ہم کر لیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پریس کلب ہے، پریس کلب ایک حساس ادارہ ہے جو سوچتا ہے اور سوچ کے جو ہے وے آؤٹ نکالنا چاہتا ہے، جو اوپینین اسٹیبلش کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کا کام ہے۔ لیکن اس میں سماج کے مسائل کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے، اس میں کیا آپ کا امپیکٹ پڑتا ہے، یا آپ اپنے کام سے لگے رہیں اور جو بھی تباہی ہو رہی ہے اس سے آپ کا تعلق نہ ہو۔ آج تو ایسا ہی لگا تھا، سوشل میڈیا تو یہی کر رہا ہوتا آزادی کے ساتھ، تو اس کو کیا کرتے، کس طرح آپ یہ کریں گے؟ یہ تو ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ جن کے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں انہی کی بات نہیں ہو رہی ہوتی اور سچائی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جہانگیر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی پریس کلب کا امیج کیوں اتنا بڑا ہے، کیوں اس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ کراچی پریس کلب میں ہمیشہ سے جمہوری اداروں کے لیے ایک آپ سمجھ لیں ستون رہی ہے۔ اس نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر ضیاء الحق جیسے آمرانہ جو دور تھا، موومنٹ آف ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی، MRD کی تحریک، کراچی پریس کلب کا آپ آئیں گے اوپر کمیٹی روم میں ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل میں محترمہ نصرت بھٹو اور ہمارے صحافیوں کی جدوجہد دیکھیں۔ وہ پہلے زمانے میں صحافی، شاعر، ادیب، وکلاء اور پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ اور کراچی پریس کلب نے ہمیشہ اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اب آپ کو جنرل پرویز مشرف کا دور بھی یاد ہوگا، جب ہمارے 200 کے قریب ایمرجنسی جب نافذ ہوئی تو 200 کے قریب صحافیوں کو پریس کلب کے سامنے سے باقاعدہ اریسٹ کیا گیا، اور ہم نے ہمیشہ اس سماج میں رہنے والے لوگوں کے لیے، نہ صرف اپنے جرنلسٹوں کے لیے، بلکہ کراچی پریس کلب نے ہمیشہ سیاسی، سماجی طور پر ایک جدوجہد کی ہے۔ اس معاشرے میں آج جو لولی لنگڑی جمہوریت بھی ہے، یہ لولی لنگڑی سے بات ہم شروع کرتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو گیون سچویشن ہے، جو اداروں کو تباہ کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف اسپلٹ ہے، بکھراؤ ہے۔ ایسی صورت میں آنے کراچی پریس کلب کا کیا کردار ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے، ڈوز اور ڈونٹس دونوں بتائیے۔ دیکھیں، کراچی پریس کلب ہمیشہ سے ایک آزادی صحافت اور لوگوں کو پارلیمنٹ کی بالادستی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو اور اس میں ریاست کے ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کو آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح سے بھی لوگوں کے پاس جائیں، جمہوری ان کا حق ہے، کسی بھی طریقے سے ان کو آپ ان کے انٹرنل میٹرز میں میں سمجھتا ہوں مداخلت نہ کریں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کی جو فیلئر نظر آتی ہے، انٹرنل فیلئر نظر آتی ہے، تو آپ کو تو کام بڑھ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاست کو بدنام کیا گیا۔ سیاست ایک مقدس چیز ہے،
ایسے پیراشوٹ آئے گئے جو سیاست دان نہیں تھے، جن کی کوئی قربانیاں نہیں تھیں، وہ بھی صحافت. دیکھیں یہ پورا سسٹم جوڈیشری سے لے کر صحافت سے لے کر یہ ویکنیس ہوئی ہے نا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو اپنا کردار تھا وہ ویکیوم چھوڑا، اس کی جگہ ایسے لوگ آئے پیراشوٹر جو بزنس مین تھے، جو ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ سیاسی چیزوں کو بدنام کیا. اب ظاہر ہے کہ جو سیاسی آدمی نہیں ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ سیاسی لوگوں کا کام ہے. سیاست میں جو لوگ آئے ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اس ملک میں 37 سال جیلیں کاٹی، غوث بخش بزنجو، بادشاہ خان، ولی خان، یہ جی ایم سید، دوسرے جو تو رجال ہو گئے نا، لوگ جو ہے ختم ہو گئے بڑے بڑے، ذوالفقار علی بھٹو، تو ابھی نہیں ہے. آج تو جو ہے قحط ایسے لوگوں کا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ کیسے پر کریں اس کو جو ہے نا. عوام کو چاہیے کہ وہ صحیح نمائندے لائیں اور سیاست دانوں کو مل بیٹھ کے گھر سے نکال تھوڑی سکتے ہیں، جو اویلیبل ہوتے ہیں انہیں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سیاستدانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا. دیکھیں بھائی سیاستدان نہیں رہے نا. اس میں آپ کو سب کو چارٹر آف جو ڈیموکریسی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو لندن میں، اس پہ میں سمجھتا ہوں سارے پولیٹیکل پارٹیز کو عمل کرنا چاہیے. وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل جو کیاؤس ہے یا جو پولرائزیشن ہے وہ ہوتی. ہم نے کیا کیا کہ ہم آتے ہیں اقتدار میں تو ہم دوسری سیاسی پارٹی کو جو ہے اس کو پکڑتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں. نیب کا ایک ادارہ ہے جو بدنام زمانہ رہا ہے، اس کو پولیٹیکل پارٹیز دوسروں کے یہ کرنا نہیں چاہیے. آج تک تو ہماری جدوجہد کے نتیجے میں نہ نیب بند ہوئی ہے، نہ یہ پولرائزیشن بند ہوئی ہے. اور یہ جو یہ آتے ہیں ہماری چھتریوں پہ کبھی اڑ کے یہ پرندہ آ گیا، وہ پرندہ آ گیا، یہ اس میں تو کوئی رول کامیاب رول تو نہیں. جدوجہد ضرور کی ہوگی آپ نے، لیکن نتیجہ خیز. دیکھیں آپ کا ایک تسلسل ہونا چاہیے. تسلسل یہ ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت عوام سفرر ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. آپ یہ جو ہم خبریں سن رہے ہیں یہ آپس کی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو کلیش ہے، یا عوام کی بہتری کے لیے کیا ہو، عوام کے لیے بہتری کے لیے جیسے کہ آپ کے ہمسایہ ملک ہے، آپ دیکھیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اکانومک کنسسٹنسی ہونی چاہیے. پالیسیوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر اقتدار میں آؤں گا تو میری اکانومک پالیسی کچھ ہوگی، آپ اقتدار میں آئیں گے آپ کی ترجیحات کچھ ہوں گی. ہماری ترجیحات ہونی چاہیے نو کمپرومائز آن گڈ گورننس، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پالیسی بنانی چاہیے. ہمیں جو ہے لوگوں کو پکڑ کے بند کرنا، لوگوں کو نیب کی صورت میں یہ ختم ہونے چاہیے. ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ 13 پارٹیاں ہیں، ان کا اتحاد ہے، یہ حکومت میں شامل ہے، یہ تو ساری کی ساری حزب اختلاف کی پارٹیاں تھیں. اس سے جو اسپارک پیدا ہوتا تھا، اس میں سوچ پیدا ہوتی تھی، اچھے نمائندے نکل سکتے تھے. اب جا کے ایک پارٹی نے سب کو جو ہے وہ سب اس کی وجوہات ہیں نا، اس کی وجوہات ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی جس کی عمران خان قیادت کر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کو وکٹمائز کیا نا، پولیٹیکل وکٹمائز کیا. شہباز شریف کو کیا، نواز شریف کو کیا، آصف زرداری کو کیا، مولانا فضل الرحمان کو کیا. تو ظاہر ہے جب ان کو اتنا آپ نے دیوار سے لگایا تو اب ان کے پاس کیا آپشن رہا. اور لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو ہے اس ملک میں آپ نے تاریخ. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہاؤسنگ اسکیم کہاں گئی؟ آپ نے کہا تھا نا میں اتنے لوگوں کو گھر بنا کے دوں گا. 4 سالہ دور میں آپ نے کوئی ایک کام بتائیں کہ اس نے کیا ہو. لیکن آپ نے سوائے وہی جو روایت تھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، آپ نے ساری توجہ اسی پہ رکھی، اس کو پکڑو، بند کرو، اس کو نکالو. آپ یہاں آئے ہیں اور ظاہر ہے آپ کا ترجمانی کا بڑا تجربہ ہے، آپ پبلک سے ہیں، وہاں کا آپ رہے ہیں ان میں. یہ بتا دیجئے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ 30 سال سے اقتدار میں ہیں، یا تو جو ہے فوج رہی ہے اقتدار میں، مارشل لا رہا ہے اقتدار میں، وہ بھی اتنے رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح. تو یہ تو بھیانک چہرہ تو ابھی 3.5 سال 4 سال کی ایک نئی کہانی ہے. یہ پہلے بھی تو ترقی ہو سکتی تھی نا. اس میں ہوا کیا؟ کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں آ گئی، چھوٹی موٹی ترقی. میں تو اب عدد و شمار کی ترقی تو کہیں نظر آتی ہے، اس کی بھی تو آپ کوئی بات کریں نا. سر میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ یا تو پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا.
اور ان کو جو ہے ہمیشہ سے سوائے میرے خیال میں نواز شریف نے جو ٹینیور پورا کیا اور آصف زرداری نے ٹینیور پورا کیا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عمران خان نے بھی 4.25 سال کیے نا، لیکن وہ تو کیا کیا، وہ تو ایک ماشاء اللہ شکل کی طرح کیا، شکل تھی بالکل۔ اس کا جو اس کے ساتھ لوگ تھے، آپ دیکھیں نا کون تھے، اور کیا 2 دن کی جیل نہیں کاٹ سکتے، لاک اپ نہیں کر سکتے سر، وہ کہ پنکھا بند کر دیا، اے سی نہیں چل رہا، تو دوسرے دن وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں ٹریڈ یونینسٹ بھی جا چکا ہے، اور جس طرح آپ کی سیاسی بصیرت ہے وہ بھی یہاں پوری طرح بول رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا۔ اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان سعید سربازی کراچی پریس کلب کے صدر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو دوبارہ بلائیں، دوبارہ باتیں کریں، بہت سارے سوالات ہیں، اور ابھی ایک ایڈوانٹیج ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں میں سیاسی نمائندے بلاتے ہیں، اگر ہم صحافی جو اندر سے بڑی گہرائی رکھتا ہے اپنی بصیرت کی، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ بلائیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔